अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदीद इदारे इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और ये इस बात का हतमी फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब जो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जनाब मैं आइंदा जो लॉन्ग मार्च करूँगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने वाले ब्लैंकेट कवर की रोशनी में करूँगा। और अब इदारों की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके बाद इस बात का इम्कान भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इनके सामने आने के बाद अगर कवायद और कानून पर अमल किया जाए लेटर एंड स्पिरिट, तो फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना सिर्फ तौहीन अदालत की कार्रवाई होना यकीनी है बल्कि उस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान साहब के नाअहल होने के भी खासे इम्कानात पाए जाते हैं। इमरान खान साहब को किन वजूहात की बिना पर नाअहल करार दिया जा सकता है, इमरान खान साहब को किस बुनियाद पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, इदारों ने अपने मौक़िफ़ के अंदर जो बेलचक मौक़िफ़ है उनका उसको क्यों सामने लेके आए और ऐसी कौन सी रिपोर्ट हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की राह हमवार करेंगे, इस पर बात करेंगे और तफसील के साथ कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग काफ की, जो अब यकीनी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। एक ग्रुप है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास है और एक ग्रुप है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ है। और इस सारे सिनेरियो को हतमी टच दिया है हुसैन इलाही साहब, जो चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए एक ऐलान में, जो उन्होंने एक जो ट्विटर है उसके ऊपर, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अपने एक ऐलान में किया, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब मैं मुस्लिम लीग काफ के साथ अपनी राहें जुदा करने का ऐलान करता हूं, क्योंकि मैं शहबाज शरीफ हुकूमत का किसी भी तौर पर साथ नहीं दे सकता और मेरा अब जो फ्यूचर पॉलिटिक्स होगी वो मोनस इलाही साहब के फ़ैसले के साथ मशरूत होगी। यानी जहां पर मोनस इलाही फ़ैसला करेंगे कि अब हमारी फ्यूचर पॉलिटिक्स इस प्लेटफॉर्म से होगी, हुसैन इलाही साहब का ये कहना है जो MNA भी हैं कि जनाब मैं भी उसी प्लेटफॉर्म से अपनी पॉलिटिक्स करूंगा। इस ऐलान के बाद ये जो चहमगोइयाँ चल रही थी मुख्तलिफ दिनों से कि उसका ख़ात्मा हो गया है और चौधरी बरादरान की जो पॉलिटिक्स है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ अब सामने आ रही हैं, क्योंकि कल जब बाज़ाब्ता तौर पर इस किस्म का ये जो सेपरेशन का अमल था इसका आगाज़ होता है तो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो लाहौर में मौजूद थे वो जाते हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। वहाँ उस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी तारिक बशीर चीमा, शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद खान साहब और दीगर मुस्लिम लीगी अकाबरीन मौजूद होते हैं। और इसके अंदर एक फार्मूला, एक जो तजावीज़ हैं जो बुनियादी तौर पर काफ़ी अरसे से चल रही थी और उसकी उन्हीं तजावीज़ की रोशनी में सालिक हुसैन और शाफी हुसैन की हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 मरतबा शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की थी और कुछ चीज़ों को तय कर लिया गया था। इसमें बुनियादी तौर पर कुछ सीट एडजस्टमेंट है जो है चौधरी शुजात हुसैन उनके ग्रुप से वाबस्ता अफराद को मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मिलनी है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मामला आ रहा था चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब का, क्योंकि वहाँ पर जिस एरिया से वो इलेक्शन लड़ते हैं भावलपुर वाली साइड से, वहाँ पर उनका जो रवायती हरीफ थे वो थे बलीगुर रहमान साहब। और बलीगुर रहमान साहब को एडजस्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के ओहदे की कुर्बानी दी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हमें गवर्नर पंजाब का ओहदा मिलना चाहिए। लेकिन जब ये सूरत हाल सामने आई कि जनाब चौधरी जो है तारिक बशीर चीमा साहब को अगर मुस्लिम लीग नून का टिकट देना है तो फिर बलीगुर रहमान साहब को भी किसी न किसी अहम ओहदे पर एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि नहीं, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग पर लेटर एंड स्पिरिट पे अमल दरामद किया जाएगा। लिहाजा अब मुस्लिम ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये गवर्नरशिप से पीछे हटती है और उसके बाद फिर ये जो डेवलपमेंट्स है वो सामने आई। अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आती है कि अच्छी खासी जो चीज़ें तय हो चुकी थी उसको चौधरी मोनस इलाही साहब की ज़िद ने ना सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि उसकी उस ज़िद के नतीजे में एक जो वज़ादार ख़ानदान था, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि यार इनकी वज़ादारी, इनका आपस में जो मेल मिलाप, इनका आपसी जो भाईचारा है वो आइकॉनिक
ہے وہ مثالی ہے اور انپریسیڈنٹڈ رہا ہے، لیکن چودھری مونس الہی صاحب کی ضد اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اپنے بیٹے کا ساتھ دینے نے کہ عمل نے انفیکٹ اس خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ جب سارا معاملہ چل رہا تھا تحریک عدم اعتماد کا، اس پر چودھری شجاعت حسین بھی لوپ میں تھے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی لوپ میں تھے، سارا معاملہ طے ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے وقت نے باضابطہ طور پر چودھریوں کے گھر جا کر جو ہے ان کو وزارت اعلیٰ آفر کی، وہاں پر اس کو انہوں نے قبول بھی کیا، وہاں پر گلے شکوے دور ہوئے، ایک دوسرے کے گلے ملے، مٹھائی کھائی گئی، دعائے خیر ہوئی۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب آصف علی زرداری صاحب کے پاس ملنے جاتے ہیں زرداری ہاؤس میں، وہاں پر جا کر اب وہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اچانک ٹیبل ٹرن ہو جاتی ہے۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب، جن کے خلاف اس وقت نیب کا ایک ریفرنس یا انکوائری 1.5 کھرب روپے کی کرپشن کے حوالے سے چل رہی ہے، وہی چودھری مزمل حسین صاحب اس ساری صورتحال کے درمیان میں آتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب اشارے بدل گئے ہیں، اب آپ نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے اور عمران خان صاحب کو ہر صورت ہم نے تحریک عدم اعتماد سے بچانا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک یقینی چیف منسٹرشپ جو ان کے پاس موجود تھی، وہ اس کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کے کیمپ میں چل جاتے ہیں، اور یہی وہ فیصلہ ہے جہاں پر چودھری پرویز الہی نے پہلی مرتبہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی سائیڈ لی، اور اس نے اس فیصلے نے چودھریوں کی سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سینٹر کے اندر، مرکز کے اندر چودھری شجاعت حسین گروپ حاوی ہے، وہاں پر جو 3 ایم این ایز ہیں وہ ہے چودھری گروپ کے ساتھ، اور 2 ایم این ایز ہیں یعنی مونس الہی صاحب اور حسین الہی صاحب، یہ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پنجاب کے اندر البتہ صورتحال ذرا مختلف ہے، یہاں پر جو ایم پی ایز کی جو اچھی خاصی تعداد ہے، 10 ایم پی ایز ہیں، اس میں سے تقریباً 8 ایم پی ایز جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس وقت یہ جو سیاسی اختلافات ہیں اس نے انفیکٹ بہت زیادہ جو دونوں خاندان ہیں ان کے جو اختلافات ہیں اس کو بڑھا دیا ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور کل ہونے والی ملاقات میں اس بات کو طے کر لیا گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب، شافع حسین صاحب، صالح حسین صاحب اور چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کی فیوچر پالیٹکس مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہوگی، یہ کنفرم ہوگی بات، اور اب آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دن کے اندر اس بات کا بھی حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب اور حسین الہی صاحب کاف لیگ چھوڑ دیں گے اور باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے، یا جو کاف لیگ ہے اس کا جنرل کونسل کا اجلاس بلا کے چودھری پرویز الہی صاحب ایک اپنی کاف لیگ بنا لیں گے اور چودھری شجاعت حسین کی ایک اپنی کاف لیگ رہ جائے گی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہاں پر اب ایک جو ڈویژن ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے۔ اب اس ڈویژن کا حمزہ شہباز صاحب کس طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے آخری لمحے تک یہ جو شجاعت فارمولہ چل رہا تھا، شجاعت حسین صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جائے، چودھری پرویز الہی صاحب کو آن بورڈ کیا جائے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نہیں مانے، اور اس کے نتیجے میں یہ اب حتمی طور پر چیز سامنے آ گئی ہے۔ دوسری جانب جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، یعنی سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کو ریلیف کے حوالے سے بات کی تھی، اداروں کے حوالے سے بات کی تھی، تو بنیادی طور پر حساس اداروں نے اپنی کچھ رپورٹس ہیں وہ تیار کر لی ہیں، اور یہ رپورٹس بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کی روشنی میں تیار کی گئی ہیں جو 25 مئی کو رات اسلام آباد میں ہونے والے ہنگامے کے بعد جو کارروائی کی گئی تھی اس کی روشنی میں تیار کی گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک فیصلہ آیا تھا 5 رکنی بینچ کا جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمرتاب بندیال صاحب، اور اس فیصلے کے اندر اگرچہ اس وقت تو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف سر دست توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، لیکن مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے اختلافی نوٹ دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا ایک ہمارے پاس جامع اور ٹھوس شواہد موجود ہیں،
اور ان شواہد کی روشنی میں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی فیصلے میں 6 سوالات تھے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھائے تھے، اور ان 6 سوالوں کے اوپر جو ادارے ہیں ان سے رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ اس میں ISI سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، IB سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، چیف کمشنر اسلام آباد سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، کیپٹل پولیس اس سے رپورٹ طلب کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ رپورٹس تیار کر لی گئی ہیں، اور ان رپورٹس میں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے تھے ان تمام سوالات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ جرنلسٹ ہیں حسنات ملک صاحب، انہوں نے اس حوالے سے اپنی ایک خبر شائع کی ہے، اور اس خبر کے مطابق قانون نافذ کرنے والے تقریباً تمام اداروں نے جو رپورٹس ہیں وہ اب آج یا کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ کے چیمبرز میں پیش کر دی جائیں گی، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ یہ بات بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ نے کیا تھا، جس کے اندر عمران خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ آپ H9 اور G9 کے درمیان جو پارک ہے وہاں پر آپ اپنا جلسہ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنا احتجاج جاری رکھنا ہے تو آپ وہیں پہ رکھیں گے، لیکن آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے۔ اور اسی فیصلے کی روشنی میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا دی گئیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے، پھر وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، درختوں کو آگ لگائی گئی، پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کے اندر ایک ویڈیو ایویڈنس بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کا ویڈیو ایویڈنس ہے، جس کے اندر پرویز خٹک صاحب اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ چینل کا یہ ریکارڈ ہے جو اس میں شامل کیا گیا، یعنی ایئر وائی کا۔ پرویز خٹک صاحب خطاب کرتے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب اپنے خطاب کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ H9 اور G9 کے درمیان جو پارک ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے، لہٰذا پرویز خٹک صاحب اس جگہ پر جہاں پہ عمران خان صاحب بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ جناب اب آپ نے H9 پارک پہنچنا ہے، ہم نے ڈی چوک نہیں جانا۔ لیکن وہ خطاب ختم ہوتے ہی عمران خان صاحب پرویز خٹک صاحب سے مائک لیتے ہیں، اور مائک لیتے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ کارکنوں نے وہاں پر پہنچنا ہے، کارکنوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ نے یہ رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، اور اب ہم ڈی چوک جا رہے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ کھڑے پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں H9 جانا ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے واضح آرڈر آ گیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب اسی کنٹینر پر اسی لمحے پرویز خٹک صاحب سے مائک لے کے جب تقریر کرتے ہیں تو وہ ڈی چوک جانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ آنے کے بعد سے جو ٹائم لائنز ہیں کہ جناب اتنے بجے فیصلہ آیا، اتنے بجے پرویز خٹک نے خطاب کیا، اتنے بجے عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور کس وقت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان کے کونسل کے ذریعے عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا تھا، اس کی تمام تر ڈیٹیلز تیار بھی کر لیے گئی ہیں، ان کے ایویڈنس بھی منگوا لیے گئے ہیں، وہ ایویڈنس کی جانچ پڑتال بھی ہو چکی ہے، وہ جانچ پڑتال کر کے انہوں نے اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف پارٹی رہنماؤں کے بیانات بھی اس حوالے سے ریکارڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں، جنہوں نے ڈی چوک پر کارکنوں کو پہنچنے کا حکم دیا تھا یا ہدایت کی تھی، اور وہ بھی وقت کے ساتھ کہ اتنے بجے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اتنے بجے فواد چودھری نے میسج کیا، اتنے بجے حماد اظہر نے بات کی، اتنے بجے فلاں نے بات کی، اتنے بجے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ یہ والا ایویڈنس بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے پر اکسایا گیا۔ رپورٹس میں یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ نقصانات کتنے ہوئے ہیں، تو اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب بلو ایریا میں، صرف بلو ایریا میں 315 درخت جلائے گئے ہیں، 3 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، اور ان زخمی افراد میں ایک خاتون بھی شامل تھی۔ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہدایت کی تھی کہ جناب یہ جو آپ نے رپورٹ ہے یہ تیار کرنی ہے، اور اس بینچ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے چیمبرز کے اندر یہ سرب مہر رپورٹ آپ نے پیش کرنی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل جس وقت عمران خان صاحب بنی گالہ میں اپنے نیشنل کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، نیشنل کونسل سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے تو جو سوال مانگے
مانگے ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے اداروں سے مانگے ہیں اور وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کنٹرول میں ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ جو انکوائری کروا رہے ہیں اس انکوائری کے اندر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے پاس ادر سائڈ آف دی سٹوری بھی آئے اور آپ اپنی رائے بنانے میں آسانی ہو۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات کا اظہار نہیں کیا کھل کے کہ جناب اس رپورٹ کے آنے کے بعد سپریم کورٹ فیوچر ایکشن کیا لے گی، لیکن البتہ قانونی ماہرین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد سپریم کورٹ کچھ فیصلہ لے سکتی ہے اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان رپورٹس کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اور اس فیصلے کے اندر ان تمام جو پہلو ہیں نہ صرف ان کا احاطہ کیا جائے گا بلکہ شاید عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کو سجیسٹ بھی کیا جائے گا، اور ایسا ہونا عمران خان صاحب کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑے خطرے کی طرف ایک اشارہ کر رہی ہے، اور ممکنہ طور پر ان رپورٹس کے پبلک ہونے کے بعد وہاں پر جانے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی کے نتیجے کا جو عملی مظاہرہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی ممکنہ طور پر نااہلی ہے۔ اور جس طریقے سے اس وقت حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی ادارے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے سکے۔ عمران خان صاحب اگرچہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو پروٹیکشن دی جائے، لیکن موجودہ حالات میں ایسی کوئی پروٹیکشن ملتی نظر نہیں آ رہی، لہٰذا عمران خان صاحب کی طرف سے جو لانگ مارچ ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب صرف اعلانات کی حد تک ہی محدود رہے گا، اور شاید اس سے بڑھ کر آگے عمران خان صاحب کوئی عملی قدم خاص طور پر دھرنے کے لیے نہ اٹھا سکے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔